learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-आराफ आयत 27। या बनी आदमा, ए औलाद आदम, ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु, शैतान तुम्हें हरगिज फितने में न डाले। कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नती, जैसे कि उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवा दिया था। यंज़िउ अन्हुमा, उसने उतरवा दिया उन दोनों से, लिबासहुमा, लिबास उन दोनों का, लियुरियाहुमा सौआतिहिमा, ताकि वो दिखाए उन्हें शर्मगाहें उन दोनों की। अल्लाह ताला ने औलाद आदम को खिताब करके फरमाया कि ए औलाद आदम, ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें फितने में डाल दे। वो तुम्हारे सामने गुनाहों को मुज़य्यन करके पेश करे, तुम्हें गुनाहों की तरगीब दे और तुम उसकी बात मान लो, जैसा कि उसने तुम्हारे वालिदैन यानी आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को बुलंद तरीन मर्तबे से नीचे गिरा दिया था। शैतान से बचो, वो तुम्हें गुमराह करने से भी गाफिल नहीं होगा। शैतान ने दोनों के लिबास उतरवा दिए थे ताकि उन दोनों को एक दूसरे की शर्मगाहें दिखाए। तुम पर भी वो उसी रास्ते से आएगा, कहीं वो तुम्हारे भी लिबास न उतरवा दे। जिन रास्तों से शैतान आता है उन रास्तों से कभी गाफिल न रहो। इन्नहु यराकुम, बेशक वो देखता है तुम्हें, हुआ व कबीलुहु, वो और कबीला उसका, मिन हैसु, जहाँ से, ला तरौनहुम, नहीं तुम देखते उन्हें। अल्लाह ताला ने ये वाज़े किया है कि शैतान और उसका कबीला तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते, इसलिए वो बहकाने की ज़्यादा इस्तात रखता है। लिहाजा होशियार हो जाओ, ऐसा ना हो कि वह तुम्हें बहकाए और तुम्हें पता ही न चले। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ज़ाए हाजत की जगह शयातीन के हाजिर होने की जगह है, इसलिए जब तुम में से कोई शख्स क़ज़ाए हाजत के लिए जाए तो अल्लाह से इन कलमात के साथ यूँ दुआ मांगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनल खुबुसी वल खबाइसी, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ शयातीन से, उनके मर्दों से और औरतों से। अबू दाऊद। इन्ना जअलना शयातीन अवलिया लिल्लज़ीना, बेशक हमने बनाया शैतानों को दोस्त उनका, ला युमिनून, जो ईमान नहीं लाते। ईमान ना लाने वालों को अल्लाह ताला ने शैतान का दोस्त बनाया है, शैतान को उनके साथ लगा दिया है। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वुज़ू का एक शैतान है जिसे वल्हान कहा जाता है, इसलिए तुम पानी के मुतल्लिक वसवसा डालने वाले से बचो। इब्न माजा 34। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से जब कोई शख्स सोने लगता है तो शैतान उसकी गुद्दी में 3 गिरे लगा देता है और हर गिरा लगाते हुए लोरी देता है कि अभी रात लंबी है, सो जा। बस अगर वो बेदार हुआ और बेदार होकर अल्लाह ताला का जिक्र किया तो एक गिरा खुल जाती है, उसके बाद अगर उसने वुज़ू किया तो दूसरी गिरा खुल जाती है, उसके बाद जब नमाज पढ़ लेता है तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है, जिसकी वजह से वो खुश तबीयत हशाश बशाश हो जाता है, वरना वो इस हाल में सुबह करता है कि उसकी तबीयत गंदी होती है और उस पर सुस्ती छाई होती है। सही बुखारी 531। व इज़ा फ़अलू फ़ाहिशातन, और जब वो कोई बेहयाई करते हैं, क़ालू वजदना अलैहा आबाअना, तो कहते हैं हमने अपने बाप दादा को इसी पर पाया है, वल्लाहु अमरना बिहा, और अल्लाह ताला ने हमें इसका हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने इंसान को शर्म हया और तकवा का हुक्म दिया है। इंसान जब शर्म हया की हद से गुजरता है, उरियां होता है, तो ये भी फहाशी में आता है। इस्लाम से पहले जाहिलियत अरब के ज़माने में शैतान ने लोगों को जिन शर्मनाक और बेहुदा रस्मों में मुब्तला कर रखा था, उनमें से एक ये भी थी कि कुरैश के सिवा कोई शख्स बैतुल्लाह का तवाफ अपने कपड़ों में नहीं कर सकता था, बल्कि या वो किसी कुरैशी से उसका लिबास रियायत के तौर पर मांगे या फिर नंगा तवाफ करे। और जाहिर है कि सारे अरब के लोगों को कुरैश के लोग कहाँ तक कपड़े दे सकते थे, इसलिए होता यही था कि ये लोग अक्सर नंगे ही तवाफ करते थे। मर्द दिन में और औरतें अमूमन रात के अंधेरे में तवाफ करती थीं, और अपने इस फेल की शैतानी हिकमत ये बयान करते थे कि जिन कपड़ों में हमने गुनाह किए हैं उन्हीं कपड़ों में बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ करना खिलाफ अदब है। मुशरिकीन अरब अपनी फहाशी के लिए दलाइल देते थे कि हमने अपने बाप दादा को ऐसे ही करते पाया है और अल्लाह ताला ने हमें ऐसा करने का हुक्म दिया है। वो इस बेहयाई के काम को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करने में झूठ बोलते हैं। कुल, आप कह दे, इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशाई, यकीनन अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म नहीं देता। यानी ये बात अल्लाह ताला की हिकमत और कमाल के लायक नहीं कि वो अपने बंदों को फुहश का हुक्म दे। अल्लाह ताला ने ना इसका हुक्म दिया है जिसे ये मुशरिक करते हैं और ना किसी और ऐसे काम का। जिस रब ने हया और तकवा का हुक्म दिया है वो बेहयाई का हुक्म कैसे दे सकता है। अतकुलूना अलल्लाही, क्या तुम अल्लाह ताला पर वो बातें कहते हो, मा ला तअलमून, जो तुम नहीं जानते। ये हर जाहिलियत की खसूसियत है। नफ्स की ख्वाहिशात से डिक्टेशन लेने वाले अल्लाह ताला पर यूं ही बात किया करते हैं। कुल अमरा रब्बी, आप कह दे हुक्म दिया है मेरे रब ने, बिल किस्ती, इंसाफ का। अल्लाह ताला ने इबादात और मामलात में जुल्म का नहीं बल्कि अदल का
کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان اور اس کی عبادت میں توحید کا حکم دیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور فحاشی کے کام نہیں ہے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوہَکُم، اور سیدھے کرو اپنے چہرے، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں اور اس کو ظاہر اور باطن میں مکمل کرنے کی کوشش کریں اور اسے ہر طرح سے نقص اور فساد سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ وَادْعُوہُ، اور پکارو اسے، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لَہُ الدین، اس کے لیے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے سے مراد ہے کہ ہر کام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا رکھو، زندگی کے سارے طریقوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لو۔ کما بدأکم، جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی، تعودون، اسی طرح تم لوٹو گے، یعنی تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وہ ذات جس نے تخلیق کی ابتدا کی، اس کے لیے دوبارہ تخلیق کرنا زیادہ آسان ہے۔ فریقاً، ایک گروہ کو، ہدا، اس نے ہدایت دے دی، یعنی ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق عطا کی، اس کے لیے اسباب فراہم کیے اور اس کی رکاوٹوں کو دور کیا۔ اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کے فضل سے کسی کو ہدایت ملتی ہے۔ وَفَرِيقًا، اور ایک گروہ، حق علیہم الضلالۃ، ان پر گمراہی ثابت ہو چکی، دوسرے گروہ پر گمراہی ایسے مسلط ہوئی کہ انہوں نے گمراہی کے اسباب اختیار کیے، ان پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ انہم اتخذوا، بے شک انہوں نے بنا لیا، الشیاطین اولیاء، شیاطین کو دوست، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیاطین کو دوست بنایا اور کھلے خسارے کا سودا کر لیا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دوستی کو چھوڑا، اس کی مدد اور توفیق سے محروم ہوئے، انہوں نے شیاطین سے دوستی کی تو اپنے آپ پر بھروسہ کر لیا۔ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھ رہے ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ جو اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر سمجھتا ہے حالانکہ وہ گمراہ ہوتا ہے تو ہدایت کو چھوڑ کر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ان کے لیے حقائق بدل جاتے ہیں، وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھ لیتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم، اپنی زینت اختیار کرو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ اس آیت میں زینت سے مراد ستر ڈھانپنا ہے، زینت سے مراد لباس کی صفائی بھی ہے۔ اے اولاد آدم، ہر فرض یا نفل نماز کے وقت اپنا ستر کو ڈھانپو۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کو میل کچیل اور نجاست سے پاک رکھنے کا حکم دیا ہے، مراد یہ ہے کہ عبادت کے موقع پر ستر پوشی کے ساتھ ساتھ پورا لباس پہنے۔ یہ جاہلانہ طریقوں کی تردید کے لیے حکم دیا گیا جو برہنہ ہو کر اپنی حالت بگاڑ کر عبادت کرتے تھے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور تم حد سے نہ گزرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ اور اسراف نہ کرو۔ اسراف سے مراد کھانے پینے کی چیزوں کی زیادہ مقدار استعمال کرنا ہے اور حد سے زیادہ خرچ کرنا بھی ہے۔ حد سے تجاوز نہ کرو، حلال چیزوں کو حرام قرار دینا بھی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو اعتدال پسند ہے، حد سے گزرنا اعتدال کی مخالفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اسراف انسان کے جسم اور اس کے مالی معاملات میں نقصان کا سبب بنتا ہے اور بعض اوقات ایسے حالات تک پہنچا دیتا ہے جس کی وجہ سے واجبات ادا کرنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ کل، آپ پوچھیں، من حرم زینت اللہ، کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا؟ التی اخرجہ، جو اس نے نکالی، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ کس نے رزق میں سے طیب چیزیں، لباس، کھانا پینا وغیرہ حرام کر دیا ہے۔ زینت اور عمدہ قسم کے صحت بخش کھانے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیے، پھر تم اپنی طرف سے ان چیزوں کو کیوں حرام ٹھہراتے ہو؟ اس آیت میں ان لوگوں کی سخت تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے چھوڑنے کو درویشی سمجھتے ہیں اور گھٹیا قسم کا کھانا کھانے اور لباس پہننے کو ہی بڑی نیکی خیال کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا اثر اس پر ظاہر ہو۔ ابن ماجہ۔ کل، آپ کہہ دیں، ہیا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن خالصتاً۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ زینت کی چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے ہیں، قیامت کے روز تو زینت پر خالصتاً اہل ایمان کا حق ہوگا۔ در حقیقت کافر اس لائق نہیں ہے کہ کوئی بھی نعمت اسے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا بے حیثیت ہے، اس لیے کافروں کو بھی دے دیتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھتی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ جامع ترمذی۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم آیات
آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ باتوں سے علم رکھنے والے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور وہ ان آیات کو سمجھتے ہیں اور ان میں غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ کل انما حرم ربی الفواحش، آپ کہہ دیں یقیناً میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ آپ انہیں کہہ دو میرے رب نے بڑے بڑے گناہ حرام کیے ہیں، بے حیائی کا کام جن کی برائی کی وجہ سے انہیں فحش کہا جاتا ہے، جن میں زنا اور فعل قوم لوط وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ما ظاہر منہا، جو اس سے ظاہر ہوں، وما بطنا، اور پوشیدہ۔ ما ظاہر منہا میں وہ فواحش آتے ہیں جن کا تعلق جسم کی حرکات سے ہو، مراد اعضاء سے کیے جانے والے فحش کام، اور وما بطنا میں وہ فواحش آتے ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، جو دلوں کو گندا کر دیتے ہیں، مثلاً بخل، ریا، نفاق، تکبر اور خود پسندی وغیرہ۔ والاسم، اور گناہ کو، والبغی، اور سرکشی کو، بغیر الحق کی، ناحق۔ ہر نافرمانی کے کام کو اسم کہتے ہیں، گناہ کے کام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں سزا کو واجب کرتے ہیں۔ والبغی بغیر الحق کی، یعنی وہ ظلم جو حق اور انصاف کے خلاف ہو، اپنی حد سے بڑھ کر ان حدود میں قدم رکھنا جہاں داخل ہونے کا انسان کو حق نہ ہو۔ بغاوت سے دوسرے کی حق تلفی مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا حق اور انصاف کے خلاف ہے، ظلم ہے، اس لحاظ سے یہ بغاوت کا کام ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو اس کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے دلائل نازل کیے ہیں، شرک کے لیے دلائل نہیں دیے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء، صفات، افعال اور اس کی شریعت اور حلال و حرام کے بارے میں علم کے بغیر بات کرنا، حلال و حرام کے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف ان باتوں کو منسوب کرنا ہے جن کا ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر قوم کے لیے، أَجَلٌ، ایک وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بسایا تو ان کے لیے مدت مقرر کر دی، یہی ہر قوم کا مقررہ وقت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر قوم کو کام کرنے کے لیے جو موقع فراہم کیے جاتے ہیں ان کی ایک حد مقرر کی جاتی ہے۔ ہر قوم کو برائیوں کے باوجود مہلت ملتی رہتی ہے اور حد سے گزرنے پر مہلت ختم کر دی جاتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة، نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ولا يستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی قوم اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے، نہ ساری قومیں اکٹھی ہو کر اپنی اجل سے آگے بڑھ سکتی ہیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئیں گے جو آیات پڑھ کر سنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو واضح کریں گے۔ فمن اتقی، تو جس نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے دور رکھتا ہے۔ جس نے تقوی اختیار کیا یعنی شرک اور کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچا، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی، یعنی اس نے اپنے ظاہری اور باطنی معاملات کی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ اس خوف سے محفوظ ہو جائیں گے جس میں دیگر لوگ مبتلا ہوں گے، اور وہ ہر طرح کے خوف سے امن میں ہوں گے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنی اصلاح کرے گا اسی کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔